आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अदलिया निज़ाम के साथ साथ एक अलग कानूनी निज़ाम अदलिया के निज़ाम के साथ ही काम करता है, जिसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अदालतों तक या कानून और इंसाफ तक आम इंसान की रसाई को मुमकिन बनाए। ये इस इदारे का रोल इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अदालतों तक रसाई या इंसाफ तक रसाई के लिए मुख्तलिफ तरह के वसाइल की ज़रूरत पड़ती है, और ये वसाइल फराहम करने के लिए, ख़ास तौर पर हमारे समाज के कमज़ोर तरीन तबकात के लिए फराहम करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कानूनी खिदमात के इदारों की तश्कील दी गई है। मरकज़ी सतह पर ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा की शक्ल में है, और वहीं रियासतों की लेवल पर जब बात करें, सतह पर बात करें, तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिन्हें सालसा भी कहा जाता है। उसी तरीके से मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी क़याम किया गया है। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है दी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 और रोल एंड फंक्शन ऑफ नालसा, सालसा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इस अहम मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब सजादुर रहमान साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर के अहम ओहदे पर फाइज है। जज साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया फैज साहब। तो साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के बारे में, तो क्या ज़रूरत पेश आए कि इस कानून को राइज किया गया? देखिए, हमारे मुल्क में आप देखेंगे आबादी का एक बड़ा तनासुर ऐसा भी है जिनके पास वसाइल नहीं है, बिल्कुल, जो कि हम कहें कि गरीबी की सतह से कुछ कम ज़िंदगी अपनी गुजर बसर कर रही है। तो उनके लिए कोई वकील की खदमात हासिल करना अपने हक के लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो क्योंकि उसमें वकीलों का फीस है, आने जाने का खर्चा है, फिर और अदालती में वो आपको पेपर्स, बाकी चीज़ें, बहुत रकम दरकार होती है। तो बहुत सारे लोगों को मैसर नहीं है इतनी रोज़ी जी। वो अपने खाने के लिए, उनके पास रोज़ी नहीं है, तो अपने जो हुकूक है कोर्ट में जाने के लिए वो कैसे करें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया ताकि जो ये गरीब गुरबात लोग हैं ये भी अपने हुकूक के लिए कोर्ट आए और अपने हक हासिल करें, जो कि उनको रकम खर्च करने के बगैर वो अपना हक मिल जाए। इसी तनासुर में जे.एंड.के लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का क़याम लाया गया। जी। जैसा आप सबसे पहले जानना चाहेंगे नालसा के बारे में, यानी जो कौमी सतह पर ये इदारा है, इसका क्या रोल है और किस तरीके से ये काम करता है? जो ही ये जे.एंड.के लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का क़याम हुआ, इसी की ज़िमन 3 में जी ये कहा गया कि एक नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी कायम की जाए जो कि ये पॉलिसीज़ फ्रेम करें। पॉलिसीज़, स्कीम्स, किस किस को फ्री लीगल एड देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे अवेयरनेस हो, एक कौमी सतह पे एक इदारा कायम करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वो सेक्शन 3 के अंडर हमें नालसा की शक्ल में मिल गया, जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। तो वही वहाँ पे पॉलिसीज़ फ्रेम होती है और वही वो पॉलिसीज़, स्कीम्स वो कैसे अब ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करें। तो हर एक स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कायम करना ज़रूरी था, जो कि सेक्शन 6 के तहत स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कायम होता है। एक यूटी के लेवल पे जहाँ पे यूटी हो, स्टेट के लेवल पे जहाँ पे स्टेट हो, तो वो ये जो पॉलिसीज़ नलसा फ्रेम करता है तो वो उसको अमल दरामद करने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का रोल बन जाता है। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पॉलिसी बनाना या फिर स्कीमें बनाना नालसा का काम है, मरकज़ी सतह पर स्कीम बनती है कोई भी, जब हम नालसा की बात करें तो कौन ये स्कीम बनाता है, और जानना चाहेंगे कि ज़िला सतह पर, रियासती सतह पर या फिर मरकज़ी सतह पर कौन लोग ज़िम्मेदार होते हैं जो ये इदारे चलाते हैं और जिनके पास इन इदारों का कंट्रोल होता है? देखिए, नलसा की लेवल पे जो भी स्कीमें बनाएंगे वो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वहाँ पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के ओहदे पे कायम है। जैसे इस वक्त जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत साहब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हमारे नालसा के। वहाँ पे वो पॉलिसीज़ बनती है और उसको अपॉइंट भी करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक स्कीम्स वहाँ पे बन जाती है कि पहले ग्राउंड वर्क होता है कि क्या क्या ज़रूरत है हमारी समाज में, किन लोगों को लीगल एड की ज़रूरत है,
کن لوگوں کو لیگل اویئرنیس کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ اسکیمیں بن جاتی ہے، تو پھر اسکیموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے، تو جہاں پہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کا رول بن جاتا ہے، وہاں پہ ہمارا ایک سینئر موسٹ سیشن جج ایز ممبر سیکرٹری کام کرتا ہے، اور ہائی کورٹ کے لیول پہ چیف جسٹس آف انڈیا، چیف جسٹس آف JNK ہائی کورٹ، وہ پیٹرن ان چیف ہے ہی اسٹیٹ لیگل سروسز کے. پھر ایگزیکٹو چیئرمین سینئر موسٹ آنریبلس جو ہائی کورٹ میں ہمارے جج ہیں اس وقت جیسے سنجیو کمار صاحب، تو وہ ایگزیکٹو چیئرمین ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ اسٹیٹ لیول پہ ہمارا ممبر سیکرٹری ہے جو کہ سینئر موسٹ ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے. تو وہ جو ساری سکیمز ہیں وہ ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے ڈسٹرکٹس کی طرف لے جاتی ہے. پھر سیکشن 9 میں آ جاتا ہے ڈسٹرکٹس کا جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کا قیام. تو وہاں پہ جو چیئرمین ہوتے ہیں ہمارے سیشن ججز ہوتے ہیں، تو پھر سب جج کی لیول پہ سیکرٹریز ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ اس پہ کام کرتے ہیں. جو بھی اسکیمز، جو بھی لیگل ایڈ، فری لیگل ایڈ اسکیمز اور لوک عدالت، جتنا بھی جو اسکیمز اوپر سے نالسا سے آئے وہ سالسا میں ہو کے ڈسٹرکٹ لیول پہ کیسے امپلیمنٹ کریں، تو اس ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا رول بن جاتا ہے. یعنی جیسا ایک متواتر رشتہ ہے جوڈیشری کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی لیے جج صاحبان کے کنٹرول میں ہی یہ ادارے ہیں، کیونکہ انہیں ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کو، اور کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے تاکہ قانون تک ان کی رسائی کو ممکن بنایا جائے. تو جیسا آپ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو کیا رول ہے نالسا یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کا، جو ایک عام شہری ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کرے، پھر اس کی سماعت بھی میں حاضر ہو، اور وہ اخراجات اٹھا نہیں پاتا ہے مقدمات کے، تو اس کا کیا رول رہتا ہے لیگل سروس اتھارٹیز کا؟ دیکھیں، اگر آپ JNK لیگل سروس ایکٹ دیکھ لیں تو اس میں ہو جاتا ہے کہ کون کون اس لیگل سروسز کے بینیفٹس لے سکتے ہیں. ایک فہرست دی گئی ہے، جیسے کہ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس، ایک لیڈی ہے، وومن ہے، کوئی مینٹلی انساؤنڈ ہے، ایسے کوئی انڈسٹریل ورک مین ہے، اسی طرح کے 60 ایئرس کے ابو جو بھی ہے ہمارے بزرگ ہے وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. یہ ساری جو سکیمز ہے یہ کیسے اویل کرنی ہے، یہ نالسا سے ہی آتی ہے. پھر سالسا اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹس. تو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اس کو اپنے اختیار میں لے کے وہ لوگوں تک پھیلاتی ہے. جیسے کیونکہ جو فرسٹ جو انٹریکشن ہوتا ہے ان لوگوں کا وہ تو ڈسٹرکٹ کی لیول پہ ہی. بالکل، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی آتے ہیں یا منصف تعلقات کورٹ میں، وہاں ہمارے چیئرمینز ہوتے ہیں منصف، تو وہاں پہ آ جاتے ہیں. اس میں اور بھی ایک سب سے بڑی چیز ہے، پہلے تو اویئرنیس ہے. اویئرنیس کا یہی ہے کہ کون اس کے حقدار ہیں، کون کون لوگ اس کے حقدار ہے. کورٹ میں کوئی آیا اس کو کیسے پتا چلے کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں. بالکل. تو اس میں ایک اویئرنیس کرتے ہیں ہم، چاہے وہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ کرتے ہیں، وہ تعلق لیول پہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ بغیر کسی پیسے کے کورٹ آ سکتے ہیں، اپنے مقدمات اور اپنا انصاف پا سکتے ہیں. تو اسی طرح اب یہ دائرہ تو یہیں نہیں رہا ہے، ڈسٹرکٹ لیگل سروس کا دائرہ اور وسیع کیا ہے نالسا نے. انہوں نے کہا جتنی بھی گورنمنٹس کی اسکیم ہے اگر یہ کسی کو نہیں ملتی ہے تو وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول سروس، ڈسٹرکٹ سروس لیگل سروس سے اپروچ کر کے ان کا ازالہ کر سکتی ہے. تو جج صاحب سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کیا ہر کسی عدالت میں ایک لیگل سروس اتھارٹی کا دفتر ہوتا ہے؟ ہر کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ایک جگہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا دفتر ہے، جہاں پہ چیئرمین صاحب ہوتے ہیں PDJ، تو سیکرٹری صاحب سب جج لیول کے جج صاحب ہیں، وہ اس کو مین کرتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن، جو بھی لیگل اویئرنیس اور لیگل ایڈ کے پروگرامز ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. تو سب سے پہلی ذمہ داری جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ ہے لیگل سروس، کسی بھی لیگل سروسز اتھارٹی کی، کہ وہ مفت قانونی امداد فراہم کرے ایک ایسے شخص سے جس کے پاس وسائل نہیں ہے قانون کی رسائی تک پہنچنے میں. تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص جس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے یا جسے مقدمہ دائر کرنا ہے، سب سے پہلے اسے کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، اگر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایک سلیب ہے 3 لاکھ کا، جس کی اینول انکم 3 لاکھ سے کم ہے، وہ آ سکتا ہے، لیگل سروسز اویل کر سکتا ہے. تو اس کو ڈسٹرکٹ لیگل سروس کے دفتر آنا ہے.
تو وہاں پہ ایک اپلیکیشن کرنی ہے کہ میں اپنا جو وکیل نہیں کر سکتا ہوں یا میرے پاس وہ مالی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنا مقدمہ لڑ سکوں، تو وہ ایک درخواست کر سکتا، ہم اس کو مفت ایک وکیل فراہم کرتے ہیں جس کو ہم پینل لائر کہتے ہیں. یعنی جیسا کوئی بھی شخص جس کی آمدن 3 لاکھ سے کم ہو سالانہ وہ اس مدد کا استعمال کر سکتا ہے. یہ تو صرف مردوں کے لیے 3 لاکھ سے کم، عورت کے لیے کوئی سلیب نہیں ہے. جی. جو 60 سال سے اوپر ہو کوئی بزرگ اس کے لیے کوئی سلیب نہیں ہے. کوئی مینٹلی فزیکلی انفٹ ہے اس کے لیے کوئی سلیب نہیں ہے. کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کا وکٹم ہے اس کے لیے کوئی سلیب نہیں ہے، وہ ایسے ہی آ سکتا ہے، ایک سمپل اپلیکیشن کر سکتا ہے، اس کو ہم مفت قانونی مدد دے سکتے ہیں. یعنی مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ 3 لاکھ سے کم اگر سالانہ آمدن ہو تو آپ کو مفت قانونی امداد ملے گی. عورتوں کو ہر صورت میں ایک مفت قانونی امداد دینی ہے. اور پھر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں یا پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں، معذور لوگ، ان کے لیے بھی مفت قانونی امداد. اور ایس سی اور ایس ٹی جو ہمارے درجے فہرست ذاتی قبائلی ہیں ان کے لیے بھی مفت قانونی خدمات ہے. بسائڈز اس کے اب ایک نئی اسکیم آئی ہے LADCs کی، لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل. اس میں انڈر ٹرائلز کو بھی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر ٹرائل ہے وہ بھی اویل کر سکتا ہے. جن کے خلاف فوجداری مقدمے چل رہے ہیں، جو فوجداری مقدمے میں بند ہے، جی، جن کو ہم انڈر ٹرائل کہتے ہیں، جو ابھی جن کی بیل نہیں ہوئی ہے، جو ابھی بند ہے، ان کے لیے بھی مفت قانونی جو لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل سے وہ مہیا ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو جیل میں ہے اور اس کا مقدمہ زیر سماعت ہے عدالت میں، وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہاں پر بلا امتیاز آمدن ہوگا. وہاں بلا امتیاز آمدن ہے. جی. بس اس کا یہی ہے کہ وہ وکیل، اس کو اتنا ہی کہنا کہ میں وکیل نہیں کر سکتا ہوں. جی یا اگر وہ ان ریپریزنٹڈ ہے وہاں، جی صاحب، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے ان ریپریزنٹڈ ہے، تو اس کو بھی ہمیں یہ لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل دینا ہی، جب تک کے لیے وہ اسے بیل نہ ملے. اس کے بعد جب وہ زیر حراست نہیں رہتا، جب وہ زیر حراست نہیں ہے، باہر آیا، تو پھر وہ دیکھنا ہے کہ اس کرائیٹیریا میں فل کرتا ہے کہ نہیں. جی صاحب. ویسے اس کو 3 لاکھ کی آمدن ہو یا جو 60 سال سے اوپر تو نہیں ہے، ST SC تو بلانگ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کرائیٹیریاز ہم دیکھیں گے. یعنی خاص طور پر یہ نئی اسکیم ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی جیل میں بند ہیں اور کسی وجہ سے ایک وکیل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ان کے لیے یہ اسکیم. جی صاحب. اب جاننا چاہیں گے کہ جو قانونی امداد ہے یہ کس طرح کی فراہم کی جاتی ہے؟ کیا وکیل دیے جاتے ہیں؟ کس طرح کے وکیل دیے جاتے ہیں؟ جیسے ہم ان کو وکیل فراہم کریں، ان کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے. جی صاحب. بڑے اچھے وکیل ہمارے پینل میں ہوتے ہیں، پینل لائرز، وہ خود کبھی چوز بھی کر سکتے ہیں، نہیں مجھے یہ کاؤنسل چاہیے. جی صاحب. تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. بسائڈز اس کے کسی کو چاہیے لیگل ہم کہتے ہیں اوپینین، تو وہ بھی سارٹ کر سکتا ہے اپنے مقدمات کے لیے، یا اپنی کوئی اس کو کوئی گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس کو نہیں مل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اسسٹنس کر سکتے ہیں بائی وے آف PLVs. وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان دفتروں میں جاتے ہیں کہ اس کو اگر یہ انٹائٹل ہے فار دس اسکیم تو کیوں نہیں مل رہی ہے اس کو. جی صاحب. یعنی اب جو لیگل سروس اتھارٹی ہے ان کی خدمات کا دائرہ صرف عدلیہ نظام تک نہیں ہے، باقی سرکاری اداروں میں بھی یہ جا سکتے ہیں. یہ ہر کسی جو بھی اسکیم گورنمنٹ آف انڈیا نے دی ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، کیوں نہیں پہنچتی ہے اس میں بھی اب لیگل سروسز کا رول بڑھایا گیا ہے نالسا کے تھرو، سالسا کے تھرو، تو اور گراؤنڈ پہ وہ امپلیمنٹ ہو وہ بھی دیکھا جاتا ہے. جی صاحب. اور ایک چیز اس میں ہے کہ جیسے ہی اب نالسا نے ہماری بہت سارے جو ہے کمیٹیز بنائی ہیں. جی صاحب. آپ دیکھیے ہر ایک چیز کے لیے ہے وہ کمیٹی. جیسے ایک کمیٹی ہے ہماری جاگروتی، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سکیمز، ویلفیئر سکیمز جو ہے لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں. اگر نہیں پہنچتی وہ اس کمیٹی کے پاس آ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیوں نہیں مل رہی ہے. دوسرا ایک ہے سمواد. سمواد ہمارے ٹرائبل کمیونٹیز کے لیے کہ ان کو جو رائٹس ہے وہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے ان کو ریسیو کرنے میں. دوسرا ایک ہے ڈان جو ڈرگ کے لیے، ڈرگ اویئرنیس نیویگیشن ایک کمیٹی ہے، وہ دیکھنے کے لیے ڈرگ مینس زیادہ تو نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. آشا ایک کمیٹی ہے فار انوائرمنٹل ٹو سی دیٹ انوائرمنٹل ویل بینگ. تو آلموسٹ ہر ایک ادارے میں اب لیگل سروس کا رول، یعنی جیسا اب لیگل سروس اتھارٹی کم سے کم ضلع سطح پر اب ایک گراس روٹس اتھارٹی بن گئی ہے. یعنی باقی گورنمنٹ سکیمز کس طریقے سے چل رہی ہیں، کسی شخص جو کہ حقدار ہے فائدے کا کسی گورنمنٹ سکیم میں، اسے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، اگر اسے کوئی شکایت درج کرنی ہے تو ایک طرح سے نوڈل ایجنسی بن گئی ہے لیگل یا لیگل سروس اتھارٹی. میں نے وہی کہا کہ دائرہ اس کا بہت بڑھ گیا ہے. جی صاحب.
ایک تو ہو گئی لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا کورٹوں میں، جی، عدالتوں میں، جس کی کوئی زمین کھائی ہے، کوئی مقدمہ کسی کو ہے، اس کو فری لیگل اسسٹنس دینا، وکیل دینا۔ دوسرا دیکھنا کہ اگر کوئی اسکیم گورنمنٹ کی ہے جی سر، تو وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ لوگوں تک اس کا حق پہنچ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو ہمارے جو پیرالیگل والنٹیئرس ہیں وہ اس میں اسسٹنس کرتے ہیں۔ اب تیسرا ہو گیا جو گورنمنٹ فلاحی کام ہے، جیسے ڈرگ وینس کے خلاف لڑنا، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے خلاف لڑنا، ٹرانسپیرنسی کے خلاف۔ تو ہر ایک میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اپنا رول اب نبھا رہی ہے اور لوگوں کو ان اسکیموں کا اپنے لیگل ایڈس مل جائے، فائدہ مل جائے، یہ دیکھنے کا بڑا اس کا کام رہتا ہے۔ یعنی جیسا اگر کوئی شخص کسی تنازع میں مبتلا ہے اور اسے صرف ایک قانونی صلاح چاہیے کہ اسے کیس دائر کرنا چاہیے اس متعلق یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس صورت میں بھی کیا وہ لیگل سروس اتھارٹی کا رجوع کر سکتا ہے؟ بے شک لیگل سروس اتھارٹی آ سکتا ہے جی، اپنی لیگل، اگر وہ اس زمرے میں آ رہا ہے کہ اس کو لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا ہے تو اس کو ایک وکیل ملے گا جو اس کو اسسٹ کرے گا۔ پیرالیگل والنٹیئر وہاں ہوگا، وہ بھی اسسٹ کرے گا کہ کیا کیا وہ کر سکتا ہے اور اپنے مقدمات یا اپنے وہ بھی جو بھی اس کو اسسٹنس چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا پیرالیگل والنٹیئرس کے بارے میں، تو ایسا آیا ہوتا ہے کہ ایک بہت اہم رول ہے پیرالیگل والنٹیئرس کا، تو جاننا چاہیں گے پیرالیگل والنٹیئرس کون ہوتے ہیں اور کس طریقے سے انتخاب ہوتا ہے ان کا؟ بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ سماج میں کوئی ایسے لڑکے ہیں جو سماجی کام کرے، جی، اور یہ بھی دیکھا ہے تھوڑا ان کا وہ لیگل نو ہو، تو انہی کو ہم پیرالیگل والنٹیئرس انگیج کرتے ہیں۔ یہ تو رضاکاری ہے، اور ہر ایک تعلق میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک جگہ لیگل ایڈ کلینکس کھولے گئے ہیں، لیگل لٹریسی کلبز کھولے گئے ہیں تاکہ لوگ آئے جو کورٹ نہیں آ سکے۔ ابھی کوئی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے پاس نہیں آیا، وہ جا سکتا ہے وہاں جو لیگل ایڈ کلینک ہے، وہ وہاں پہ ہمارے پیرالیگل والنٹیئر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے وکیل کی ضرورت ہے، مجھے مقدمہ کرنا ہے، یا مجھے یہ اسکیم نہیں مل رہی ہے، تو وہیں سے اس کو اسسٹنس ملے گی۔ یعنی جو لیگل سروس اتھارٹیز کے اصل سپاہی ہے وہ یہی پیرالیگل والنٹیئرز ہوتے ہیں جو کہ سماج کے بیچ میں سے ہی آتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے چونکہ سماج کو سمجھتے ہیں تو ان میں آسانی ہوتی ہے ایسے لوگ۔ بیسیکلی لیگل والنٹیئر اسی کمیونٹی کے ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، تو ان کے پاس ان کو جانا بھی آسان رہتا ہے اور ان سے بات کرنا بھی آسان رہتا ہے، ان کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم تک پہنچاتے ہیں، تو ہم جو اسسٹنس وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ جی سر، جیسا آپ جاننا چاہیں گے جو دوسری ذمہ داری ہے لیگل سروس اتھارٹیز کی، یعنی قانون کی جانکاری پہنچانا یا پھر سکیمز کی، سرکاری سکیم ہے ان کی جانکاری پہنچانا پسماندہ علاقوں تک، پسماندہ طبقات تک، جاننا چاہیں گے کس طریقے سے ہماری لیگل سروس اتھارٹی اس چیز کو یقینی بناتی ہے؟ دیکھیے ہر سال ڈیفرنٹ کیمپس ہم آرگنائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ، تو تاکہ یہ اویئرنیس کیمپس اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا سکیمز ہیں، ہم کیسے اپنے قانونی حق جان سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے آپ جو ہمارے مقدمات ہے یا باقی چیزیں سکیمز ہے کیسے ہم ان کو لے سکتے ہیں۔ بالکل، تو جیسا آگے جاننا چاہیں گے کہ جو متبادل عدلیہ سے متبادل نظام ہے جسے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں، اس میں کیا رول رہتا ہے لیگل سروس اتھارٹیز کا؟ دیکھیے لیگل سروس اتھارٹی کا آلریڈی ایک کیلنڈر فکس ہوا ہوتا ہے۔ جی، ایک تو ہوتا ہے جو ہم کیمپس بھی کرتے ہیں، اویئرنیسز بھی کرتے ہیں، ان کا بھی ایک شیڈیولڈ ہوتا ہے ڈیٹ، جو نلسا سے ہی آتا ہے، تو سلسا سے آ کے وہ جلسہ کی طرف آ کے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوک عدالت کا بھی قیام ہوتا ہے۔ جی سر، نیشنل لوک عدالت ایئرلی ہوتی ہیں، 4 نیشنل لوک عدالت ہوتی ہیں، بسائڈ دس اسپیشل لوک عدالت بھی ہوتی ہے، جی، جو تاکہ مقدمات جو ہیں ان میں طوالت نہ لگے اور وہ سیٹلمنٹ کے ذریعے حل کیے جائے۔ سو جو للسا کا اس میں بھی رول بنتا ہے، وہ جو لوک عدالت ریگولرلی کر لیتے ہیں، چاہے وہ اسپیشل ہو چاہے وہ نیشنل ہو، تاکہ جو مقدمات ہیں وہ احسن طریقے سے حل ہو جائے۔ تو لوک عدالت کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ لوک عدالت کیوں ضروری ہے ہمارے عدلیہ نظام کے لیے، اور کس طریقے سے ان کیسوں کا انتخاب ہوتا ہے جو لوک عدالت کے لیے صحیح رہتے ہیں؟ دیکھیے لوک عدالت میں ایک چیز ہے کہ آپ جب ایک مقدمہ کسی دیوانی عدالت میں جاتے ہیں، وہاں ایک ضابطہ ہے، بالکل، تو وہ ضابطہ اس عدالت کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ضابطے کی وجہ سے تھوڑا طوالت لگے، بالکل، تو اس طوالت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک احسن طریقہ ہے کہ ہم لوک عدالت میں جائیں۔ بالکل، وہاں ضابطے کی کوئی پابندی نہیں، وہاں دونوں لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ کس طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے پھر جیسا اگر ضابطہ نہ چلے؟ دیکھیے ضابطہ اس طرح کہ وہاں دونوں پارٹیز شامل ہوتی ہے اس فیصلے میں۔ جی،
دونوں پارٹیز کو سامنے بٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان پہ تنازع ہے اور کس حد تک یہ تنازع احسن طریقے سے حل کر سکے, جو ایک پارٹی کو بھی منظور ہو, دوسری پارٹی کو بھی منظور ہو. تو اس طرح سے ایک تو وہ طوالت نہیں رہتی, جو پروسیجر ڈیفیکلٹیز آتی ہے وہ نہیں ہے. دوسرا کہ دونوں کو لگتا ہے کہ میری بھی بات سنی گئی, وہ کہتا ہے میری بھی بات سنی گئی, اور ایک فیصلہ آ گیا, اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس کی اپیل نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ وہ وہیں پہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہاں صلاح یا تفہیم سے فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کی کیا وہی اہمیت رہے گی جو ایک کورٹ کے آرڈر یا ڈگری کی رہتی ہے؟ برابر وہی ایک اہمیت رہتی ہے, وہ ایک کورٹ کی ڈگری ہی مانا جاتا ہے. جو بھی لوک عدالت میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ کورٹ ڈگری مانا جاتا ہے, اور اسی طرح جس طرح عام فیصلے کی ایگزیکیوشن یا عمل درآمد ہوتی ہے, اسی طرح اس کی بھی عمل درآمد ہوتی ہے. اور اس میں ایک چیز ہے, اس میں اپیل کا ایک پروویژن رہتا ہے, تو طوالت اور بڑھ سکتی ہے. اور لوک عدالت کے اس ایوارڈ میں اپیل کا جو ہے وہ دائرہ بہت کم ہے. یعنی اگر آپسی رضامندی سے فیصلہ کیا جائے لوک عدالت میں تو اس میں پھر کوئی بھی فریق اپیل نہیں کر سکتا. یہی تو اس میں بڑا ایک فائدہ ہے کہ بہت کم ہے, اس میں اپیل کا جو چانس ہے بہت کم ہے, اور ایک ون ون سچویشن ہو جاتی ہے دونوں کی. اور لوک عدالت جو کنسیپٹ ہے اس کی اویئرنیس کے لیے بھی دلسا ہمیشہ آگے کیمپس کرتا ہے, لوگوں کو جانکاری دیتا ہے کہ آپ آؤ اور اس کا فائدہ اٹھاؤ. تو کیا کوئی فریق جس کا کوئی بھی مقدمہ زیر عدالت سماعت ہے تو وہ عدالت کا رجوع کر سکتا ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ لوک عدالت کے ذریعے صلاح مشورے سے ہمارا فیصلہ جو بھی ہمارے دیوانی مقدمات ہیں وہ تو سبھی آتے ہیں اس میں. ابھی میٹریمونیل ہے, کسی میاں بیوی کا جھگڑا ہے, بچے کا گارڈین کا مسئلہ ہے, وہ بھی آ سکتے ہیں. کرمنل میں صرف اتنا ہی جو کمپاؤنڈیبل چیزیں ہیں وہ آئیں گی, جو نان کمپاؤنڈیبل وہ نہیں آئیں گی. تو بیسک جو ہے ہمارے دیوانی مقدمات, میٹریمونیل ہے, بینک کیسز ہے, اور میکٹ کے کیسز ہیں, وہ سارے اس لوک عدالت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. جناب, ایک نئی اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے آج کل قانونی دائروں میں جسے کہتے ہیں پری لیٹیگیشن سیٹلمنٹ. یعنی جو مقدمات ہیں وہ دائر کرنے سے پہلے ہی آپ کے تنازعات کا حل ڈھونڈا جائے. تو اس میں جاننا چاہیں گے کہ لیگل سروس اتھارٹی کا کیا رول ہے اور کیا ضابطہ رہتا ہے ایک پری لیٹیگیشن. دیکھیے, یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی قانونی مسئلہ ہوتا ہے, وہ سیدھے کورٹس میں جاتے تھے. بالکل. اب یہ دیکھا کہ مقدمات بہت آ رہے ہیں کورٹ میں, ایک ایسا نظام کیا جائے کہ عدالت سے پہنچنے سے پہلے یہ حل ہو جائے. تو ایک پری لیٹیگیشن کا کنسپٹ دیا گیا کہ مقدمہ کیے بغیر آپ اپنے مسئلے کو حل کریں گے. تو وہ ڈلسا سے لیگل سروس, ڈسٹرکٹ لیگل سروس کو, اتھارٹی کو حق دیا گیا کہ آپ یہ پری لیٹیگیشن دیکھا کریں, اور اس میں دیکھیں کہ اگر ان کا وہی تنازع ختم ہو گیا تو وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ وہ ایک ریگولر کورٹ میں نہیں گئے, تو یہیں پہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ احسن طریقے سے حل ہو گیا. یعنی بنا کوئی مقدمہ دائر کیے ایک فریق جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا کہ پری لیٹیگیشن سٹیج میں ہی اگر آپسی صلاح مشورے سے, اور یا پھر جو سیکریٹری صاحب ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ رائے دیں گے, اگر اس رائے سے دونوں فریق متفق ہو جاتے ہیں اور ان کا تنازع حل پاتا ہے تو وہ حل ہو جائے گا, وہ مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے. ان کو کورٹ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کورٹ فی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور اس میں بڑا یہ ایک جو فائدہ ہے کہ ان کو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, یعنی وکیل کا رول بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے. وکیل کا رول بھی وہ چاہیں وہ بھی لا سکتے ہیں, نہیں چاہے خود بھی آ سکتے. ایک سمپل سی اپلیکیشن کرنی ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, یہ حل کر دیں. کوئی وہ ریگولر فارمیلٹی جو کورٹس میں ہوتی ہے اس سے وہ بچ جاتے ہیں. یعنی جیسا ایک کوشش کی گئی ہے کہ صرف وہی مقدمات جو صلاح مشورے سے حل نہیں ہو سکتے ہیں وہی ہمارے عدلیہ میں زیر سماعت رہیں. ہاں, تاکہ وہ کورٹس کا برڈن بھی کم ہو جائے, اور لوگ خامخواہ جو پہلے ہی حل ہو سکتا ہے اس کو کورٹ میں نہ لائیں. جو ایسے طریقے سے پہلے ہی ہم حل کر سکتے ہیں وہ کورٹ میں نہ آئے. اب جیسا آپ نے چونکہ ذکر کیا میٹریمونیل کیسز کا, یعنی ازدواجی زندگی میں جو آپس میں کیسز کرتے ہیں, شوہر یا بیوی آپس میں کیسز کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ان کے جو عیال ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, خاص طور پر بچوں پہ ایک منفی اثر پڑتا ہے عدالتی کارروائی کا. تو اس ضمن میں جاننا چاہیں گے کہ کیا پری لیٹیگیشن سیٹلمنٹ یا جو میڈیشن کا ایک پروسیس رہتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے پاس, کیا وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں تاکہ مقدمات سے یہ فیملی بچے اور وہ اپنے تنازعات اگر ہیں وہ عدالت کے باہر ہی حل کریں؟ یہ تو اگر پری لیٹیگیشن میں میٹریمونیل آئے وہ تو سب سے زیادہ اچھا ہے. جی صاحب. کیونکہ وہاں تو وہ ان کو لگے گا نہیں کہ ہم
کورٹ میں آ گئے. جی بالکل. ان کو لگے گا ایک ادارہ ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں, دوسرا بھی آئے گا وہ بھی اپنی بات رکھے گا, تو کوئی فیصلہ اس میں نکلے گا. بالکل. تو وہ عدالت کا ان کو وہ نہیں رہے گا وہ اپنے دماغ میں کہ اس نے مجھے عدالت میں لایا, جی جو صاحب, اس نے میرے اوپر مقدمہ کیا. جی. ایک رضامندی سے ایک چیز رکھی گئی ہے جہاں کی دونوں پارٹیز آئیں, اور اس کو ہم میڈیشن, وہاں ہمارے میڈیٹرز ہوتے ہیں, ٹرین میڈیٹرز ہوتے ہیں یا پینل لائرز ہوتے ہیں, ان کو کی صلاح کے لیے ان کو وہاں رکھیں گے تاکہ ان کا جو میٹریمونیل ایشو ہے وہ ایسن طریقے سے بنا کورٹ آئے وہیں پہ حل ہو جائے. یعنی جیسا یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کا, جو کہ ہمارے ازدواجی مقدمات ہوتے ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے, اور بنا کسی قانون یا بنا کسی عدالتی کارروائی کے, یا چونکہ عدالتی کارروائی میں ایک عنصر اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں فریقین کے درمیان ایک طرح کی لڑائی ہوتی ہے, اس لڑائی سے بچنے کے لیے ایک اچھا متبادل نظام ہے جو ہم ایک تو اچھا متبادل نظام ہے, اور ایک ماحول اچھا ہے, ان کو فیملی ماحول ملتا ہے, ان کو وہاں کورٹ کا ماحول نہیں ملتا ہے. جی جی صاحب بالکل. تو اس کو بچنے سے, اور ان پہ بچوں پہ بھی اثر نہیں پڑتا, ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں کہیں آئے ہیں جہاں پہ ہمارا جو مسئلہ ہے آسان طریقے سے عام دفتر لگتا ہے, عدالت نہیں لگتی. عدالت نہیں لگتی ہے. جی صاحب آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین کے لیے نہایت ہی اہم جانکاری پہنچانے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی لیگل سروس اداروں کا پوری طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے, تاکہ یہ چیز یقینی ہو جائے کہ ہمارے تمام طبقات تک قانون اور انصاف کی رسائی ممکن ہو سکے. تو ناظرین, ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک آج کی اس اہم موضوع پر قانونی جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات ہوں گے ایک نئے اہم قانونی موضوع کو لے کر, ایک اور ماہر قانون کے روبرو. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.